अस्सलाम वालेकुम। औरत.tv के पैनल से मैं हूँ डॉक्टर नाज़िया अली ख़ान। पाकिस्तान में जब हम मौरूसी सियासत की नफ़ी की बात करते हैं, औरत के मजबूत किरदार की बात करते हैं और सियासत में उसके एक अहम रोल की बात करते हैं, तो जो पहला तासुर हमारे दिमाग में उभरता है, जो पहला नाम आता है, यस शी इज़ नाज बलोच। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मैम नाज बलोच साहिबा से और उनसे जानेंगे उनकी ज़ात के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने टफ स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। यू आर मोर देन वेलकम डॉक्टर नाज़िया। तो मैम हमें ये बताइए सबसे पहले कि आपके वालिद साहब भी सियासत में थे, आप खुद भी हैं, तो बीइंग अ फीमेल आपका ये कैसा सफ़र रहा सियासत का, जो अभी भी माशाल्लाह कंटिन्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नाज़िया, मैं एक्चुअली 2010-11 में जब सियासत में अमली तौर पे कदम रखा तो एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ एक सियासी घराने से है। मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की काबीना में वज़ीर रहे और बानी मेंबर पीपल्स पार्टी के हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि मेरे वालिदैन ने कभी फ़र्क नहीं रखा बेटी बेटों में, तो उसी तरह की तालीम जो भाइयों को मिली वही एजुकेशन बेटियों को दी गई। तो कोई उस तरह से मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो तो डेफिनेटली बचपन से ही एक रहा हमेशा। लेकिन जब मैं सियासत में आई तो मैंने हमें एक बात जहन में रखी और बल्कि मुझे मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मुझे किसी ने कहा था, जब मैं नई पॉलिटिक्स में आई तो किसी ने मुझे कहा, कोई बड़े सीनियर कोई थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी जो है ना पहचान नाज बलोच के नाम से बनाइएगा। आप अपनी शनाख्त जो है उसको कभी इस तरह अपने वालिद साहब के नाम को सियासी उनको कैश करके इस्तेमाल करके कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो इसलिए नहीं, आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए और आपके अंदर वो स्पार्क है। तो मेरे एक तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा मुझ में ये हौसला देखा कि मेरे अंदर एक सोशल जो है वो बहुत इमोशनल और सोशली मैं बड़ी चार्ज्ड पर्सन हूँ कि सोशली बहुत हमदर्द इंसान हूँ, लोगों की जज्बात को समझ जाती हूँ जल्दी से और बहुत ही इंटरेक्शन लेवल जो लोगों के साथ होता है, अवामी राब्ता जिसे कहते हैं, उसमें जो है मैं शुरू से बड़ी मतलब मेरे अंदर ये चीज़ इनग्रेन रही है। तो मैंने हमेशा जो है ना कोशिश की कि जो भी करती थी दिल से करती रही। जब सियासत में कदम रखा तो हर एक अमल जो सियासत में मैंने किया अवाम की खिदमत के तौर पे, वो मैंने दिल से किया और मैंने देखा कि जब दिल से इंसान मेहनत करता है जज्बे के तहत अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए, तो फिर आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और बेशक जो भी आज मैं हूँ, जिस मकाम पे हूँ, अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अता फरमाई है उसके लिए मैं अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, हमेशा हर पल शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड जब तक जो है रब ना चाहे। तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है और बेशक जो कुछ मुझे अल्लाह ने अता किया है उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है इतना जज्बा दिया कि मैं लोगों के लिए अपने उठकर कुछ कर सकूं और जो है अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करूं। मैम आपने पीटीआई को जहां छोड़ा, वहां पर एक रीज़न ये भी था कि ख़वातीन की नुमाइंदगी कदरे कम थी, ऐसा सुनने में आया। तो आपको क्या लगता है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, किसी भी जमात में, कोई भी जमात हो, एक खातून के क्या हकूक होने चाहिए उसमें? देखिए, मैं पीटीआई में जब तक रही तो बहुत ही वहाँ पे भी मेरा एक एक्टिव रोल रहा। नो डाउट, और धरनों में देखा आपको माशाल्लाह से। धरने थे या उसके अलावा इलेक्शंस 2013 के इलेक्शंस कराची से मैंने कॉन्टेस्ट किया। मुश्किल वक्त था, एक ऐसा वक्त था कि जान हथेली पे लेकर इलेक्शन की मुहिम करनी पड़ती थी। आज तक जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और सराहते हैं कि एक मुश्किल वक्त में जब लोग कराची में निकलने से खौफजदा होते थे, तब निकल के कराची के अमन के लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत बड़ा एक टास्क था। मेरी फैमिली परेशान हो जाती थी अक्सर बेशतर के तुम इतना ज़्यादा जो है वो निकल के बोलती हो और ज़रा अपना ख्याल रखा करो। लेकिन ये कि मुझे हमेशा बस यही तवक्कल रहा, अल्लाह ताला पे तवक्कल है कि जो है जो हौसला अल्लाह ने दिया
تو پھر میں نکلی اور میں نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا ماشاءاللہ کراچی سے, اور میں پی ٹی آئی سے واحد خاتون تھی جس کو سندھ سے جنرل الیکشن کی سیٹ دی گئی. جی آج کل میم ہم ایک آپ کو پتہ ہے بحیثیت ہم ایک مڈل کلاس ایک سنیریومنٹل اسٹیٹس میں رہتے ہیں اوور ہیئر ان پاکستان. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام بندی کے لیے نکلنا, اپنا مقام بنانا, پہچان بنانا بہت مشکل ہے, کچھ جا کے وہ سیاست میں ہی چلی جائے, اور بھلے ان کا بیک گراؤنڈ سیاسی ہی کیوں نہ ہو. تو خاص طور پہ جب آپ جیسے ایک دبنگ لیڈی ہو جو کہ یار جو ڈٹ جاتی ہیں, ہریسمنٹ, خوف, قتل کی دھمکیاں, مارنے کی دھمکیاں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوئی, ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں یہ ہے کہ میں پھر شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں سیاست میں یہاں تک جس مقام میں پہنچی ہوں, مجھے ہمیشہ جو ورکنگ ایٹماسفیئر ملا ہے وہ ایک اچھا ایٹماسفیئر ملا ہے کام کرنے کا. جو پارٹی کے ورکرز رہے ہیں ہمیشہ ورکرز رسپیکٹ کرتے رہے ہیں, پارٹی کے سپورٹرز ہیں وہ رسپیکٹ کرتے رہے ہیں. جو مجھے آئی بین ویری فارچونیٹ کہ مجھے جو میرے ہم عمر ہیں لوگ وہ مجھے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, جو مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بڑی بہنوں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں نے ایک فیملی والا ماحول ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد پایا ہے, اور میری اپنی بھی کوشش یہی رہی ہے کہ جو ہے ایک سیاست میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ انوالو کر کے لے کر آنے کا, کیونکہ ہمیں اپنی خواتین کو شانہ بشانہ جب تک نہیں رکھیں گے. تو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا نا کہ نو نیشن کین ریچ ٹو دی ہائٹ آف دا گلوری انٹل وی ہیو ویمن سائڈ بائی سائڈ ود دا مین. تو خواتین عورتوں کا جو مقام ہے وہ تو ہمارے ملک میں شروع سے آپ دیکھیں مادر ملت فاطمہ جناح, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, تو پاکستان میں ڈائنامک خواتین رہی ہیں, اور ایک جن کو آئیڈیالائز کر کے عورتوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا, اور دیگر پروفیشن میں آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کر رہی ہیں. میڈیا میں کافی ساری خواتین ہماری بہنیں جو ہے وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہیں. تو پروفیشنل فیلڈ کی طرف خواتین کا آنا یہ میں سمجھتی ہوں ایک اچھے پڑھے لکھے معاشرے کی علامت ہے. اور باقی یہ ہے کہ ایک سویلائز سوسائٹی میں بہنوں کی عزت اور بیٹیوں کی عزت اور ہر عورت کی عزت جو ہے وہ ایک اچھی سوسائٹی کی علامت ہے. تو میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ صرف اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں, بہن, بیٹی کی نہیں بلکہ ہر ماں کی, ہر بہن کی اور ہر بیٹی کی عزت کریں. اور اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو دوسرے لوگ آپ کی ماں بہن اور بیٹیوں کی عزت کریں گے, اور ہم اسی طرح ایک اچھا ایک خوشحال معاشرہ جو ہے نا وہ جہاں پہ خواتین خوفزدہ نہ ہوں. میم آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپ اور جنسی جو ہراسمنٹس یہ سب کیسز بہت بڑھ رہے ہیں پاکستان میں. یا تو یہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں یا واقعی میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کا تدارک کیا پاسبل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے وومن, ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے؟ دیکھیں ڈاکٹر نازیہ, ہمارے پاس بہت ہی ایک المیہ ہے, انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ بہت سارے یہ کیسز جو ہے ان رپورٹڈ کرائم جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. معاشرے میں یہی ایک ہمارے ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں کہ اگر کسی بچی کو کسی اس قسم کی چیز کا سامنا کرنا پڑے تو گھر والے دبا دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ہی زیادہ اس کو پریشرائز کرتے ہیں, جبکہ اس بیٹی کو اس کو حوصلہ دینا, اس کو کانفیڈنس دینا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, بچپن سے ایک ایسا ماحول بیٹی کو دینا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرے, اور یہ اور بیٹوں کو ایسی تربیت دینا کہ وہ بچیوں کی, بہنوں کی, عورتوں کی عزت کریں. یہ ہمارے معاشرے کے اقدار ہوا کرتے تھے, اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کہتے ہیں نا کہ مائیں بہنیں ایک دوسرے کی ایک برابر تصور کی جاتی ہیں. تو آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں یہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کے ساتھ, اور جو 4 سال 3 سال 6 سال, اور ایسے کئی کیسز ہیں جو میں نے خود ہاسپٹلس میں جا کے وزٹ کیا ہے ان بچیوں کو, اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایسے درندے, ایسے سفاک لوگ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے موجود ہیں جن کے سامنے چھوٹے معصوم بچے بھی محفوظ نہیں. تو یہ بہت بڑے یہ المیہ ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں آپ کو اس قسم کے کیسز ملتے ہیں. لیکن
لیکن ان کیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے، جیسے ابھی حالیہ دنوں میں لاہور موٹر وے کا واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے کرتے جو ہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ آواز اٹھائی ہے اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی سلیوشن کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ ہم معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ ہیں، ان کو ہائی لائٹ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے. تو حل کے لیے جو میں نے تجویز کیا پارلیمنٹ میں بھی اس دفعہ جو اس پہ ہمارا سیشن چلا تھا حالیہ، تو اس میں نے تجویز یہی دی کہ ہمارے معاشرے میں 50% سے ابو ہمارے پاس جو ہے وہ خواتین کی آبادی ہے، لیکن ہمارے پاس جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہ اس کے اندر میل کلچر ہے، میل ڈومینیشن ہے، اور پولیس اسٹیشن میں مرد حضرات ہوتے ہیں. اب ایک خاتون اگر کمیونٹی سسٹم اسٹرانگ نہ ہو، ایک کمیونٹی سینٹر آپ کے پاس پولیس کا کلچر جو ہے جب تک ایسا نہ ہو کہ ایک عورت تحفظ فیل کر سکے، کیونکہ ایک عورت جس کرب سے آلریڈی اگر گزری ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک مرد پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے بیٹھ کر جب وہ یہ چیزیں بیان کرتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک اور ٹراما ہوتا ہے. تو اس کے لیے اور ویسے بھی شکایتیں نہیں کرتی، کمپلین نہیں کرتی عورتیں جا کے کسی مرد کو اپنے متعلق ہراسمنٹ ایشوز پہ. تو ڈومیسٹک وائلنس بھی آپ اس میں دیکھیں، ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑا ایشو ہے. ڈومیسٹک وائلنس تو ایسا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے لوگ اپنی بیویوں کو یا اپنے فیملی کی وومن کو جو ہے نا وہ ٹارچر کرتے ہیں یا ان کو ٹارچر کرتے ہیں یا ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بناتے ہیں. کام والے بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو گھروں میں کام کرتی ہیں بچیاں، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایشوز رپورٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اس لیے رپورٹ نہیں ہوتے کہ ہمارے تھانے کا جو کلچر ہے وہ ویلکمنگ نہیں ہے. آپ کا جو پولیس کا نظام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ خواتین اپنے آپ کو ایزیلی تحفظ کے ساتھ جا کے ایک کمفرٹ زون میں جا کے وہ اپنی شکایت درج کرا سکے. تو میں نے یہ تجویز کی کہ جتنے پورے پاکستان میں ہمارے پاس پولیس اسٹیشن موجود ہیں، اتنے جو مردوں کے پولیس اسٹیشن ہیں اتنے ہی ویمن پولیس اسٹیشنز ہونے چاہیے. ایکوالٹی کے بیسس کے اوپر ہمارے پاس ویمن پولیس اسٹیشن ہونے چاہیے. میں اس سے لیس کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہی، کیونکہ آبادی جب ہماری اتنی ہے، جتنی مردوں کی آبادی اتنی خواتین کی، تو عورتوں کے حقوق بھی اتنے ہی بنتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے عورتیں اتنی آسانی سے جا کے اپنے رپورٹ کرا سکیں، اور ویمن پولیس میں جو ویمن پولیس ہو وہ اتنی ویل ٹرینڈ ہو کہ وہ ان کا فالو اپ بھی لے، ان کو پروٹیکٹ بھی کرے، اور ان کے لیے شیلٹر ہومز جو ہے وہ، اور شیلٹر ہومز بھی ایسے جہاں عورتوں کا واقعی میں تحفظ ہو. بیکاز ایک کے بعد ایک وہ عورتوں کے ساتھ جو ایشوز ہوتے رہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان ایشوز کو کرب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پہ ایک عورت کو تحفظ فراہم کریں. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور پولیس میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ انڈکٹ کرنا. ابھی حالیہ دنوں میں نے سنا، آج ہی کی بات ہے کہ حکومت نے اس بات پہ چلیں کچھ بیانات تو دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات ریز کی اور یہ سلیوشن حل پیش کیا، اور اس کے اوپر جو ہے غور بھی ہو رہا ہے، اور اس پہ قانون سازی کے لیے جو بھی کرنا پڑے انشاءاللہ تعالی مجھ سمیت تمام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی موجود خواتین جتنی پارلیمنٹیرینز ہیں، بائی پارٹیزن، ہر پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والی، سب اس کے اوپر متفق ہیں. بالکل. ناز بلوچ صاحبہ سیاست میں ہے، اگر سیاست میں نہ ہوتی تو کیا کر رہی ہوتی؟ ڈاکٹر ہوتی، انجینئر ہوتی، کیا کرتی؟ بچپن میں جو ہے اکثر جب ماں باپ پوچھتے ہیں بچوں سے بیٹا آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کر، تو میرے والد صاحب جو ہے وہ کرمنل لائر بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، تو مجھے ہمیشہ انسپریشن ان سے ہوتی ہی رہی. تو میں ہمیشہ ایک جو ہے ایک لائر کا مجھے ہوتا تھا کہ لا کی فیلڈ میں اپناؤں یا کوئی قانون دان بنوں، یو نو سم تھنگ ان دا فیلڈ آف لا. تو یہ میری اپنی بچپن سے خواہش ہوتی تھی، کیونکہ میں بڑی اچھی مطلب بولنے میں بھی بڑی ووکل رہتی تھی، اور اس طرح بچپن سے تو ہم آپ کو ٹاک شوز میں خیر تو وہ مجھے بڑا ہوتا تھا کہ یو نو ڈوئنگ سم تھنگ فار یو نو ان دا فیلڈ آف
جسٹس, انصاف اور عدل کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کروں بچپن سے, فرام چائلڈہڈ آئی ایم سیئنگ. لیکن میری والدہ کی خواہش ہمیشہ رہی کہ میں ڈاکٹر بنتی. تو وہ ہمیشہ جو ہے نا مجھے سائنس کی طرف فوکس کرواتی تھیں, ٹورڈز دا سبجیکٹس آف سائنس. شی وانٹڈ کہ میں ڈاکٹر بنوں. لیکن یہ ہے کہ بٹ والد صاحب کی طرف سے کبھی پریشر نہیں تھا اس طرح کا. وہ ان کی سوچ ہمیشہ یہی رہی کہ جو چیز میں آپ کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں اس چیز کو آپ اپنی اسٹڈی کے لیے پرسو کریں. تو بہرحال میں نے پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ اور اکنامکس سبجیکٹس اپنے لیے اور آگے جو ہے اپنی تعلیم پولیٹیکل سائنس میں اور اکنامکس میں رکھی. لیکن یہ ہے کہ پھر میری والدہ کی جو خواہش رہی کہ میرا کوئی مطلب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی, تو میرا سب سے چھوٹا بھائی ڈاکٹر بن گیا. تو میں نے کہا چلیں آپ کی بھی خواہش پوری ہو گئی کہ کوئی ایک جو ہے نا بچہ ڈاکٹر تو ہونا ہی چاہیے. جب آپ یہ پی ٹی آئی میں گئے, والد صاحب آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ, جی ہاں, تو مجھے بتائیں پھر آپ واپس آئیں تو ابا نے کوئی باتیں شاتیں نہیں سنائی؟ دیکھیں مجھے گھریلو بہت سہولت کے ساتھ گھر میں بڑا کنوینئنٹ ماحول تھا تو ایڈجسٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں, ایسا بھی نہیں تھا ایکچولی. بڑی سپورٹ مجھے رہی ہے ہمیشہ سے پالیٹکس میں. سب سے جو بڑی مجھے ایسے ہیومن کسی نے سپورٹ کی ہو تو میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کی بہت مجھے پالیٹکس میں. اور پی ٹی آئی میں رہ کے تو بالکل ہر چیز میں جو ہے نا ہی اسٹوڈ ود می, چاہے دھرنے ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے الیکشنز ہوں. مشکل حالات میں الیکشنز تھے اور میں پی ٹی آئی میں تھی, والد صاحب پیپلز پارٹی میں, اور اس وقت ظاہر ہے مجھے کوئی سپورٹ ادھر سے نہیں مل رہی تھی الیکشن کمپین کے حوالے سے. بلکہ میرے والد صاحب پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑ رہے تھے اور اسی حلقے سے میں پی ٹی آئی سے کنٹیسٹ کر رہی تھی. تو یہ ہمارا جو ہے نا بہت ہی مطلب اس وقت مجھے بالکل وہاں سے وہ سپورٹ پولیٹیکلی نہیں تھی وہاں پہ. ظاہر ہے ان کی لائلٹی پیپلز پارٹی سے تھی اور میں تب پی ٹی آئی تھی, تو آئی واز پھر یہ ہوا کہ مائی ہسبینڈ اسٹوڈ وتھ می. انہوں نے میرا جو ہے نا بہت ساتھ دیا اور ابھی بھی الحمدللہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور میری جو ہے اچیومنٹ سے اب میرے والدین بھی ظاہر خوش تو ہوتے ہیں, میرے بھائی بہن بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن جو ہے ایک اور انہوں نے بھی پھر بعد میں وقتاً فوقتاً جو ہے فیملی نے ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور ابھی بھی ہیں. لیکن جو جسے کہتے ہیں کہ ایک مین جو سپورٹ آپ کو ہوتی ہے وہ میں سمجھتی ہوں اگر میرے ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہوتی اس لیول پہ تو شاید میں شاید پالیٹکس میں انٹر ہی نہ ہوتی. اس میں تو کلیپ بنتی ہے جی آپ کے ہسبینڈ کے لیے. ایسے ہسبینڈ آپ کو پتہ ہے ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, بہت خال ایسے ماشاء اللہ ہسبینڈس پائے جاتے ہیں. یو آر دا لکیسٹ. لیکن آپ کے ہسبینڈ بھی نو ڈاؤٹ ہی از آلسو, انہوں نے مجھے انکریج کیا. میری ہر جو چیز ہے اس میں میری اصلاح بھی کی, مجھے انکریج بھی کیا. دس از ویری گڈ. آئی تھنک یہی ہے ایک آپ کے جو کمپینین ہے, آپ کے جو لائف پارٹنر ہے, دیٹ ہیز ٹو سپورٹ یو آن ایوری تھنگ. ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے اور یہ عورت کی عزت, عورت کا احترام, عورت کو اس کے مقام میں جہاں وہ کام کرنا چاہ رہی ہے اس میں مرد کو سپورٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کافی ساری خواتین, کافی ساری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ توجہ دیتی ہیں کہ وہ بھی آ کر کچھ کریں. بالکل مائل ہوتی ہیں سیاست کی طرف یا ملک میں کچھ اور طریقے سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو جیسے میں نے ہمیشہ محترمہ بینظیر بھٹو کی انسپریشن لی کہ ایز اے وومن اتنے بڑے چیلنجز انہوں نے ایکسیپٹ کیے. یس. اینڈ بلکہ حالیہ دنوں میں یو ایس اے میں کسی پروگرام میں گئی ہوئی تھی, تو اس میں نے وہاں پہ جہاں پر بھی میری ملاقاتیں ہوتی رہی لوگوں سے, تو I would feel so proud when I would say کہ جی I am from بینظیر بھٹوز پاکستان. یا اگر میں کہتی تھی کہ I am from پاکستان تو پھر لوگ مجھے خود آگے سے کہتے تھے, oh you are from بینظیر بھٹوز پاکستان, the first women prime minister of the Islamic world. تو یہ ایک اعزاز کی بات ہمیشہ رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ رسپیکٹ, آئی تھنک میرا آپ کے پروگرام, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ عورت پہ, ویمن پہ بیس کر کے پروگرام کر رہی ہیں اور آپ کا چینل ہی ویمن کو پروموٹ کرتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے, ان کی بات کرتا ہے. تو میرا یہی میسج ہے کہ عورتیں تعلیم جو ہے نا وہ اپنے لیے کمپلشن بنائیں. ایک ماں اپنے بچے کو بچپن سے یہ تربیت دیتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیٹوں کے اوپر
فوقیت بیٹوں کو بیٹی پہ فوقیت دے رہی ہے یا ان میں بیلنس رویہ رکھ رہی ہے. جب گھر میں بیلنس ایٹیٹیوڈ ہوگا, ایک بیلنس طریقے سے آپ بیٹی اور بیٹے کو دیکھیں گے تو وہ پھر اسی طرح پروان چڑھیں گے اور وہ ایک اچھے معاشرے کے لیے جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے. جو ڈریسنگ ہے یہ کون کرواتا ہے آپ کو, مطلب آئیڈیاز کون, یہ ڈیسنٹ ہوتی ہے, بڑی سفسٹیکیٹڈ سی ایک لیڈی آپ ایک ہمیں نظر آتی ہے ماشاءاللہ سے, یہ کلر کمبینیشن بڑے ڈیسنٹ, اور بہت سے ایسے سافٹ کلرز بھی آپ موسٹلی کیری کرتی ہیں اور بڑے بیلنس کیے بھی ہوتے ہیں. تو یہ یا اگر آپ خود کرتی ہیں تو یہ اتنے ٹف ٹائم میں یہ سب کچھ کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں کلرز تو میں ویسے پرسنلی آئی لائک سافٹ کلرز, لائک یو نو پیسٹل لائٹ کلرز اینڈ لائٹ پنکس اینڈ ایکوا کلر از مائی فیوریٹ کلر اینڈ لائلیک پرپلش لائٹ پرپل کلر. تو دیز آر مائی فیوریٹ کلرز. بٹ یہ ہے کہ آئی ہیڈ ٹو چینج اے لاٹ آف تھنگس بیکاز کچھ چیزیں آپ کو اپیئرنس میں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں یو نو but I also wear dark clothes. But thing is that کہ ونٹر سردیاں آ جاتی ہیں تو پھر ڈارک کلرز کی طرف لینا شروع کر دیتی ہوں, اور کپڑے اور جو ہے نا پرچیزنگ کرنا, شاپنگ جو کروں گی تو کوشش کروں گی کہ ونٹرز ہیں تو ڈارک کلرز بندہ پہنے, اور سمرز ہیں تو اس میں لائٹ کلرز, وائٹس, آف وائٹس, پیسٹل کلرز, ایسے کلرز. کچھ چیزیں ہیں جو کچھ برانڈس کی اچھی لگ جاتی ہیں تو لے لیتی ہوں, جیسے بیگس اینڈ شوز وغیرہ, ان کا مجھے ہے اچھا شوق. لیکن یہ کہ کپڑوں میں میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا ڈیسنٹ اور ایلیگنٹ کپڑا ہو, اور یو نو زیادہ پرنٹس اوائڈ کرتی ہوں. میوزک کیسا سنتی ہیں آپ؟ میوزک جو ہے وہ میں سافٹ میوزک اینڈ سافٹ میلوڈیس کلاسک. I don't like hip hop music. آج کل کے دور کا میوزک, اس کا مطلب آپ کی فیوریٹ لسٹ میں قطعاً نہیں ہے. اب جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ہم کہیں ڈرائیو پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو اکثر میرے ہسبینڈ جو ہے وہ فاسٹ میوزک پسند کرتے ہیں اور میں ایک دم دھیمے سلو میوزک پسند کرتی ہوں. تو پھر اس میں جو ہے نا پھر بھی جسٹ میک شیور کہ آدھے سفر میں ان کی پسند کے گانے سن لیتی ہوں, آدھے سفر میں ویسے زیادہ میری چلتی ہے. HorrorTV کے توسط سے آج کل کی عورت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں میں آج کل کی عورت کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ پہلی چیز اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. اچھی تعلیم اور اچھی تربیت جو ہے ایک اچھی عورت کی اور ایک اچھی ماں کی اور آنے والے وقت میں ایک اچھے خاندان کی وہ ہوتی ہے نشانی. وہ کہتے ہیں the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. ایک عورت جو ہے ماں, بالکل جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, تو سوچیں کہ اس کا کتنا عظیم درجہ ہے. ہمارے مذہب نے, ہمارے دین نے, اسلام نے ایک عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں, تو ایک عورت کا کیا مقام ہے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو ایک تو یہ کہ اپنی تعلیم اچھی حاصل کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوائیں اپنی اس فیلڈ میں جس میں آپ کو, اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں, آپ کا انٹرسٹ آرٹس کی طرف ہے, آپ اس میں کچھ کر کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اگر آپ کو لگاؤ زیادہ سائنس سے ہے, میڈیکل سے ہے, آپ ایک اچھی ڈاکٹر بن کے, کتنی خواتین ڈاکٹر ہماری جو ہے معاشرے میں, بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, بڑے بڑے سرجنز ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, پھر اسی طرح پائلٹس ہیں. آئی ہیو سم ویری ونڈرفل فرینڈس, میری بڑی اچھی دوست ہیں, شی از اے پائلٹ, شی از ناٹ اوور ہیئر, شی از فرام پاکستان, لیکن وہ باہر ملک ابھی کسی ایئر لائن کے ساتھ ہیں, تو وہ پائلٹ ہیں. اس کے علاوہ کافی ساری میں خواتین کو جانتی ہوں جو جہاز اڑا رہی ہیں, جو وکیل ہیں, جو صحافی ہیں, اور اسپیشلی میں میڈیا میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میڈیا میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری بہنوں نے, خواتین نے جو ہے نا اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر وہ بڑا اچھا کام بھی کرتی ہیں, ڈبل محنت کرتی ہیں. عورتوں کے لیے چیلنجز ڈبل ہوتے ہیں, عورت کو اپنے آپ کو منوانے میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اپنا جو بھی جس فیلڈ میں رہیں دل لگا کے کام کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات بھی بتاؤں کہ میں کسی ملک میں, باہر ملک تھی کہیں پر, یورپین کنٹری میں, کہیں آئی واز آئی تھنک سوئٹزرلینڈ میں ایک مجھے خاتون نظر ملی کہیں پر, ایسے ہی ہم بیٹھے تھے, کوئی ہوٹل میں تھی, تو وہاں پہ جو پاکستانی فیملیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ملتے ہی نا, آپ کو دیکھتے ہی آپ کی طرف آتے ہیں, اینڈ دے سے
वेरी हैप्पीली कि दे आर पाकिस्तानीज, चाहे वो किसी भी मुल्क के नेशनल्स हों, किसी भी मुल्क की उनके पास पासपोर्ट हो, लेकिन वो हंसी खुशी आके आपको खुद बताते हैं कि वी आर पाकिस्तान, और फिर वो बाद में कहते हैं कि जी बट वी हैव यू नो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी जो है ना, वो पाकिस्तान की जो शनाख्त है उसको प्राउडली कहती हैं आके कि, और ये चीज़ मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी मैं जाती हूँ, जो पाकिस्तानी होते हैं वो आपको अपनी फैमिली लग रहे हो, आप दे आर फैमिली, तो अपनी आइडेंटिटी। और मैं देखती हूँ कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी फैमिली के जो लोग हैं वो बैरून मुल्क में भी रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, वो अपनी कम्युनिटी से बड़े कनेक्टेड रहते हैं, आपस में एक कम्युनिटी सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सिस्टम है। चाहे कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एंड वो पाकिस्तान के बारे में फिक्र करते हैं, पाकिस्तान का टीवी देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं, हमारी खबरों से आगाह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये मैं समझती हूँ कि जो हमारे एक हुब्बुल वतनी है हमारे अंदर, पेट्रियाटिज्म, वो बहुत है, और इसी मुल्क के लिए और अपने सब सलाली परचम के लिए हर शख्स, हर पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करे कि आपकी हर स्टेप, आपके हर अमल से आपके मुल्क की इज्जत हो, आपके मुल्क का नाम हो, आप कहीं पर भी जाएं तो ये पाकिस्तानी को इज्जत की निगाह से लोग इज्जत की निगाह से। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को इस नोट के साथ खत्म करना चाहेंगे कि औरत भी सब कुछ कर सकती है, वो अपना लोहा मनवा सकती है, वो मजबूत हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे मैम नाज बलोच साहिबा की इस बात को सेकंड करेंगे कि फैमिली कोऑर्डिनेशन, फैमिली की सपोर्ट, आपका शौहर, आपका वालिद साहब, आपके भाई, आपके बाकी घर के जितने भी अफराद हैं, उन सब का भी अहम रोल होता है, तो आप कभी भी बात नहीं खा सकते। थैंक यू।